औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारा लाइव सेशन एवरी थर्सडे रात 9 बजे होता है और आप भी उसे ज्वाइन करते हैं। जी हाँ, ज़ूम लिंक के ज़रिए। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जनाब डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने कंक्लूड किया इस सेशन में और उसमें जो हिकमतें हैं, राज हैं, फार्मूले हैं, उनको समझने की कोशिश की। जैसे कि आप जानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो हमें गौर व फ़िक्र का, तफक्कुर का पैटर्न नज़र आता है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ है कि उन्होंने कैसे मज़ाहिर कुदरत पे गौर किया और फिर जाना कि ये जो मज़ाहिर कुदरत हैं ये खुदा नहीं हो सकते, ये रब नहीं हो सकते, ये खालिक नहीं हो सकते, ये माबूद नहीं हो सकते। जो असल में इन मज़ाहिर को तख्लीक करने वाला है वो मेरा रब है। तो हमें ये समझ आई कि जब इंसान गौर व फ़िक्र करता है तो कैसे वो हकीकत शनास होता चला जाता है। अल्लाह ने कायनात में जो जा बजा निशानियाँ रखी हैं और बार बार वो दावत फ़िक्र देता है कि है कोई जो गौर करे। तो इससे समझ आती है कि इंसान अगर गौर करे तो अल्लाह उसको अपनी तरफ आने के रास्ते दिखाता चला जाता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने अपने मलकूत की सैर कराई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के किस्से में हम 4 परिंदों वाला वाक़या भी पढ़ते हैं कि उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने कहा क्या तुझे यकीन नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि तू ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं खुद अपनी आँखों से मुशाहिदा करना चाहता हूँ। और क्यों करना चाहता हूँ? ताकि मुझे इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो जाए। तो यहाँ हमें ये समझ आई कि जब इंसान ऐनुल यकीन के मरहले पर पहुंचता है तो वो हक़ुल यकीन के लिए, मुशाहिदे के लिए अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर सकता है और हमें करनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये हक़ुल यकीन है क्या। यकीन के 3 दर्जे बताए जाते हैं ना, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन। और उसको बड़े प्यारे अंदाज में समझाते हैं अल्लाह वाले कि जैसे एक अंगूर की उन्होंने मिसाल दी जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने, जिनकी किताब से हम ये किस्सा पढ़ रहे हैं और जो किताब उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी कि मेरे सामने किसी इंसान ने कहा अंगूर, तो मुझे पता चल गया कि अंगूर ऐसा होता है। फिर मैंने उस अंगूर को खाया, मुझे पता चला अंगूर का जायका इस तरह का होता है, उसकी शक्ल, उसकी रंगत इस तरह की है। मतलब उसके बारे में इन डिटेल ना सिर्फ मुझे पता चला बल्कि मैंने उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी कर लिया, राइट। अब अगला मरहला क्या है कि ये जो अंगूर है इसकी तख्लीक कैसे होती है, इसके लिए कौन सा बीज चाहिए, वो बीज कहाँ से आता है, वो कैसे बनता है, फिर उसकी परवरिश में, परवान चढ़ने में क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारा सिस्टम मुझे समझ आना चाहिए। उसके पीछे क्या क्या अवामिल काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या एफ़र्ट्स हैं, उसके पीछे क्या क्या कानून हैं, उसके पीछे कितनी फ़ाइलें बनती हैं, उसके पीछे कितनी हस्तियां काम कर रही हैं, वो सारा A to Z सिस्टम क्या है, राइट। ये हो जाएगा हक़ुल यकीन। किसी चीज़ का महज नाम की हद तक जाने जाना इल्मुल यकीन है कि इल्म की हद तक मुझे किसी चीज़ का पता है, मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने अपने अंदर उसको फ़ील नहीं किया। फिर उस चीज़ को, वो जो कहते हैं ना काल से हाल तक का कुछ सफ़र तय कर लेना, ये हो गया ऐनुल यकीन। और जब हमें उसकी सारी समझ आ जाती है पूरे सिस्टम की, उसके पूरे फार्मूले, उसके कवानीन सबका पता चल जाता है, तो ये हो जाता है हक़ुल यकीन। अल्लाह ने फरमाया ऐसा करो कि 4 परिंदे ले लो और
اس میں 2 بڑی خاص باتیں فرمائیں. ان کو اپنے سے مانوس کر لو، خوب مانوس کر لو. اور پھر یہ ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی رکھنی ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آئیڈینٹی کی بھی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ جب ہم وہ آیات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا تو ہر ایک پرندے کو ان کا نام لے کے پکارا نا، تو ان پرندوں کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی تھی، رائٹ؟ تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی نفوس ہیں، سب کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنا کوئی نہ کوئی کوڈ ہے. آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو میری بات سن رہے ہیں، یہ جو آپ کا نفس ہے، جس کو بہت سے لوگ روح کہتے ہیں، آپ کا بھی ایک کوڈ ہے، میرا بھی ایک کوڈ ہے. کائنات کی ہر شے کا ایک کوڈ ہے، اس کی ایک پہچان ہے. یہ جو ہماری لاشعور کی دنیا ہے، وہاں وہ اسی کوڈ کے نام سے پہچانی جاتی ہے ہر چیز. اور آبویسلی ہم تو شعور کی دنیا تک واقف ہیں نا. جیسے میرا نام اگر رخسانہ ہے تو بہت سے لوگ مجھے اس ظاہری نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ جو باطنی دنیا ہے، یہاں بھی ہم سب کے کوئی نہ کوئی کوڈز ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری آئیڈینٹی ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا نمبر ہے جسے ہمیں کال کیا جاتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب ہو سکتا ہے میری طرح آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ اچھا اس دنیا میں میرا کوڈ کیا ہے، میرا نمبر کیا ہے. چلیں اللہ کرے کبھی ہم سب کو اس بارے میں بھی پتہ چلے. تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو 4 پرندے لیے، پھر ان سب کا ایک نام رکھا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو گئے. ایک بہت اسٹرانگ قسم کا انسیت کا رشتہ قائم ہو گیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب تک انسیت نہیں ہوگی، جب تک آپ کسی کی روح میں نہیں اتریں گے، تب تک آپ کسی کو پکاریں گے تو وہ نہیں دوڑا چلا آئے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری پکار پہ دوڑا چلا آئے تو روح میں اترنا ہوگا. یہ سمجھ آتی ہے. انسیت اس لیول کی ہونی چاہیے. اس کو جب ہم گہرائی میں جا کے سمجھتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے کہ ظاہری طور پہ جاننا نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ روح کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا کہ روح کو پہچانتی ہے، لیکن اہل باطن اس کو نفس کا نام دیتے ہیں کہ یہ جو ہماری روشنیوں کے وجود ہیں، یہ جو ہمارا جسم مثالی ہے، یہ بہت سے لوگ اس کو روح مثالی بھی کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اتنا پہچاننے لگتے ہیں. انسیت کا ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن قائم ہو جاتا ہے ان میں. نفس کو پہچاننے لگتا ہے. یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ والے یوں بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ جو رنگ کی دنیا ہے، لیولز ہے نا، پھر اس کے بعد روشنیوں کا عالم ہے، پھر نور کا عالم ہے، پھر تجلی کا عالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹیون اپ کر لیتے ہیں ان سارے لیولز پہ، ان سب لیولز پہ ہماری انسیت قائم ہو جاتی ہے. ہم ان تمام عالمین سے شناسا ہو جاتے ہیں اور خوب شناسا ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ جو کن والی پاور ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شناسائی کا وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کے ساتھ سبمیشن کے اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی اور اللہ کی مرضی اس کی مرضی بن جاتی ہے. یہ ایک دوسرا انداز ہے اس کو سمجھنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو اپنے ساتھ خوب مانوس کر لیا، پھر ان کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پہ ان کے ٹکڑے رکھ دیے ہیں اور پھر ان کو پکارا ہے. تو کیسے وہ اڑ کے اکٹھے ہوئے، دوبارہ وہی شکل اختیار کی اور ان کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے ہیں.
انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اہل باطن یہاں ایک اور بات سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا ظاہری طور پہ مردے سے زندہ ہونا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے باطنی طور پہ مردہ ہو جانا، اور باطنی طور پہ جب انسان مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو حیات کیسے ملتی ہے۔ جی ہاں، وہی جو ہم نے بات کی، ٹوٹل سمیشن میں جا کے رنگ، پھر روشنی، پھر نور اور تجلی کے مقام سے جب اسے واقفیت ہوتی ہے اور وہ اس سفر میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو وہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے، پھر عین الیقین سے وہ حق الیقین تک کا سفر بھی طے کرتا ہے۔ جب میں اس سارے قصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی تو ایسے ہی ہر چیز کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا غور سے، تو مجھے لگا یہ جو سارے میرے آس پاس لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر چیز یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق میں بدھی ہوئی ہے۔ ہم سب کی ڈور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی تعلق ہے، آپ کو نہیں فیل ہوتا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا ہمیں کبھی بے حد بے چینی، اداسی سے محسوس ہوتی ہے فور نتھنگ؟ زندگی میں بظاہر سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، کبھی ہم اللہ کو ایسے تڑپ کے پکارتے ہیں کہ بس اللہ مجھے تو چاہیے۔ تو یہ جو روح کی اداسی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری روح اصل میں اللہ سے شناسا ہے، اس نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ سے بات کی ہوئی ہے، اس نے اللہ کو سنا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ عہد الست یاد کر لیجئے۔ تو یہ جو میرا نفس ہے، سورہ الاعراف میں اس کے لیے نفوس کا ورڈ یوز کیا گیا، تو یہ جو میرے اندر کا انسان ہے وہ مجھے نوکنگ کرتا رہتا ہے جب میں دنیا میں زیادہ گم ہو جاتی ہوں، جب میں کہیں پھنس جاتی ہوں اس مادی دنیا میں، اور جو میری اصل حیات ہے، وہ جو میری لاشعور کی دنیا، میرا لاشعور سے تعلق کچھ کمزور ہونے لگتا ہے تو نوکنگ ہونے لگتی ہے، اور جب انسان پھر اپنی اندر کی ضمیر کی آواز سنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میرا رانچھڑ ہن کوئی اور، مجھے اپنے آپ کو بھی زندہ رکھنا ہے، زندہ کرنا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے ساتھ اس انسیت کے تعلق کو ریوائیو کر کے، بحال کر کے۔ تو جناب ایک اور نقطہ جو ہم نے اس سارے قصے میں سمجھا کہ یہ جو ہمارا عالم ناسوت ہے، جس میں ہمارا سماعت اور آواز کا رشتہ اس وقت قائم ہے، یہ تو ایک ڈسپلے ہے، یہ تو ایک مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے۔ اصل میں تو سب کچھ کہیں اور رونما ہو رہا ہے۔ جیسے اسکرین پہ فلم آ رہی ہوتی ہے، ڈسپلے ہے نا سب کچھ، پرفارمنس کہیں اور ہے۔ تو وہ جو پرندے تھے، ہوا یہ کہ جب ان کو ذبح کیا گیا تو یہ جو عالم ناسوت تھا یہاں پہ ان کا سلسلہ رک گیا، سٹاپ ہو گئی فلم۔ لیکن وہ جو عالم مثالی ہے، وہ جو ازل سے ابد تک کا ریکارڈ رکھنے والا عالم ہے، جہاں ہر چیز کا اپنا ریکارڈ موجود ہے، وہاں لاشعور کی جو دنیا ہے وہاں کچھ ختم نہیں ہوتا، وہاں چیزیں موجود رہتی ہیں۔ تو وہ پرندے جو یہاں ذبح ہو گئے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ وہاں پہ عالم مثال میں ایگزسٹ کر رہے تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا تو ان پرندوں نے، چونکہ وہ مانوس تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے، انہوں نے آواز کی اس لہر کو پہچانا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور وہ
بھاگے چلے آئے۔ تو جناب یہ جو شعور اور لاشعور کی دنیا ہے، اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ غیب اور شہود کیا ہے؟ یہ ظاہر اور باطن کیا ہے؟ جب تک ہم ان دونوں رخوں کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں نہ اس کائنات کی سمجھ آئے گی، نہ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ آئے گی، اور نہ ہی یہ جو قصہ ہم بیان کر رہے ہیں اس کو ہم پوری طرح سمجھ سکیں گے۔ یہ جو دونوں رخ ہیں کسی بھی چیز کے، ہمیں ان دونوں رخوں کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم محض فرنٹ کو دیکھتے رہیں گے اور فرنٹ تک محدود رہیں گے تو بیک پہ جو کچھ ہے ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ پردے کے اس طرف کیا ہے اور پردے کے اس طرف کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب تک ہمیں پردے کے اس طرف کیا ہے کی کہانی پتہ نہیں چلے گی تو پوری بات کیسے کھلے گی؟ اور پوری بات کھلنا ہی تو حق الیقین ہے۔ اور جب انسان کو یہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کیفیت عطا کرے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ چونکتے ہیں جب آپ قرآن پاک پہ، اللہ کی آیات پہ، نشانیوں پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم جا بجا چونکنا شروع ہو جاتے ہیں، جو پہلے نہیں تھا۔ جب محض ہم علم الیقین کی حد تک تھے، جب ہم عین الیقین کے کسی مرحلے پہ آتے ہیں تو ہم چونکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم اس کی ڈیپتھ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حق الیقین تو اس سے بھی آگے کا درجہ ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں ریکویسٹ کرنا ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو حق الیقین عطا فرمائے۔ اور مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پیرالل باطنی سسٹم کام کر رہا ہے، یہ جو تکوینی بزرگ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا وہ جو ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تبھی تو کر پاتے ہیں کہ انہیں اس حوالے سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے، انہیں اس ساری جو بھی وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو بھی ان کی ڈومین ہے، ایٹ لیسٹ اس حد تک تو ضرور پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو ٹاسک ہے، اس کے پیچھے کیا قانون ہے، کیا فارمولے ہیں، سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ اور اوبیسلی جو بلند پایا تکوینی بزرگ ہوتے ہیں تو انہیں تو پھر بہت وسیع علم عطا ہوتا ہے۔ جیسے کسی بھی جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں تو انہیں اس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا پتہ ہوتا ہے، ڈیٹیلز کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ تو خیر میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ غذا، پانی، ہوا جو ہیں یہ زندگی کا بیسک سورس ہیں، تو اگر ایک ڈیڈ پرسن کو غذا، پانی اور ہوا مہیا کر دی جائے تو کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ اوبیسلی ناٹ۔ تو اٹ مینس کہ یہ بیسک ایلیمنٹس نہیں ہیں زندہ رہنے کے، تو پھر کیا ہے وہ چیز کہ جو انسان کو ملنا ختم ہو جائے، بند ہو جائے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ یس، سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ جو عالمی مثالی ہے، وہاں سے جو انرجی آ رہی ہے، اس مادی وجود کو جو انرجی، جو پاور وہاں سے مل رہی ہے، وہ جب ملنا بند ہو جاتی ہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اب وہ فزیکل ڈیتھ ہے یا پھر ہم جس کو کہتے ہیں کہ ویسے مردہ ہو جانا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم پہ کوئی خیال ہی نہیں اترتا، سوچ ہی نہیں آتی، خیال نہیں اترتا، تو آپ یہ دیکھیں خیال سے محرومی بھی تو ڈیتھ ہے نا۔ تو خیال بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ خیال بھی کسی اور عالم سے آ رہا ہے۔ بس آج کی گفتگو کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کریں گے۔ آپ بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں تو اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا لائیو سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔